अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइट। नाज़रीन, मुल्क जे अंदरि सियासत पंहिंजी जाइ ते हले पई ऐं उनमें डेडलाइन्स ॾियण जो सिलसिलो बि हलंदड़ आहे। 20 डिसंबर ऐलान थी वियो आहे त उनखां पोइ असां असेंबली टोड़ण जो ऐलान कंदासूं। ॿिया मामला पंहिंजी जाइ ते, ॿिए तरफ़ खां बि हिकिड़ो तकिड़े क़िस्म जो जेको आहे जवाबु आयो आहे त भली जंहिंखे इस्तीफ़ाऊं ॾियणियूं आहिनि ॾेई वछॾे असां जेको आहे चूंडूं कराईंदासूं ऐं जंहिंखे असेंबलियूं टोड़णियूं आहिनि त टोड़े ॾेखारे जंहिंमें कंहिंमें दम आहे। बहरहाल उहे पंहिंजी जाइ ते सिलसिला हलनि था पिया, पर मुल्क जो जेको बुनियादी मसइलो आहे उहो आहे मुल्क जो इक़्तिसादी मंज़रनामो। छाकाणि त जॾहिं हीअ हुकूमत आई हुई उन वक़्तु मानीअ हीअ जेका मौजूदा हुकूमत आहे, शहबाज़ शरीफ़ जी वज़ारत उज़्मा में कमु कंदड़ जॾहिं हुकूमत आई हुई उन वक़्तु सॼो जेको फोकस हुयो उहो इहो हुयो त इमरान ख़ान मईशत जो ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे ऐं तंहिं करे ज़रूरी आहे त असां मुल्क जी मईशत खे संभालण लाइ हीअ जेको आहे हुकूमत जो, इमरान ख़ान जी हुकूमत जो ख़ात्मो कयो वञे। ऐं ख़ैरनि सां उहा पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरियों दफ़ो पार्लियामानी तरीक़े सां हुकूमत खे मोकिलियो वियो घर, न त अॻे 58(2) बि हिकिड़ी आइन जे अंदरि शिक हूंदी हुई जंहिंजो जेका जंहिंखे चइजे त हिकिड़ो हथियार हुयो जंहिंखे असांजी इस्टेब्लिशमेंट लाइ चयो वेंदो आहे त उहा इस्तेमालु कंदी हुई। पोइ जॾहिं उहो हथियार ख़तमु थियो त पोइ असांजे हुकूमतुनि ते प्रेशर विझण लाइ अदालतुनि जो सहारो वरितो वियो। यूसुफ रज़ा गिलानी जी हुकूमत तोड़े मियां नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत खे ख़तमु करण लाइ अदालतुनि जेको आहे पंहिंजो किरदारु अदा कयो। पर पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरियों दफ़ो हुयो त नो कॉन्फिडेंस मूव थी, पार्लियामेंट जे अंदरि मेंबरनि जी वोट ॾेई वज़ारत उज़्मा तां इमरान ख़ान ख़िलाफ़ थियो। बहरहाल इहो सॼो कुझु थियो, पर उनजो जेको बुनियादी कारण ॿुधायो पियो वियो हुकूमत खे ख़तमु करण जो, मुल्क जी मईशत खे ठीकु करण लाइ। उन ठीकु करण लाइ जेका हुकूमत आई, उन हुकूमत जी जेका मईशत खे ठीकु करण लाइ जेका टीम हुई उनजी कप्तानी ॾिनी वई मिफ्ताह इस्माइल साहब खे। मिफ्ताह इस्माइल साहब पंहिंजी उहा कप्तानी कंदे कंदे ऐं उन विच में ई हलंदे हलंदे हुन फ़ैसिला कया ते क़ीमतूं वधाइण जा ॿिया टिया ऐं चयूं त मुल्क खे ज़रूरत आहे हिन ॻाल्हि जी सख़्तु, त असां सख़्तु फ़ैसिला कयूं। पर पोइ ख़बर पई त मिफ्ताह इस्माइल साहब जी उहे समूरियूं कोशिशूं जेके आहिनि उहे ख़ुदि उनजी पार्टी जे अंदरां आवाज़ अचणु लॻा। उहे आवाज़ जेके आहिनि मरियम नवाज़ साहिबा खां बि अचणु लॻा त अॻूणे पंहिंजो जेको आहे बल्कि अॻूणे छा बल्कि मौजूदा बि बल्कि मुस्लिम लीग नून जो जेको आहे इक़्तिसादियात जे हवाले सभु खां वॾो जेको माहिर आहे पंहिंजो इसहाक़ डार साहब उनजे पारां बि अचणु लॻा ऐं आख़िरकार मिफ्ताह इस्माइल साहब खां उहा वज़ारत वापसि वरिती वई, जंहिंजो हू कंप्लेन बि करे थो त उनखां चङे नमूने सां इहा वज़ारत वापसि न वरिती वई। बहरहाल इसहाक़ डार साहब अची विया। पहिरें जीअं आया त असांखे लॻो त पंहिंजो जेको आहे डॉलर जेको आहे उन जी जेको आहे रेट में बहितरी अचणु शुरू थी, पाकिस्तानी रुपी जी रेट में बहितरी अचणु शुरू थी डॉलर जी भेट में। पर पोइ असांखे लॻो त न, उहो डार साहब जूं कोशिशूं जेके उमीदूं हुयूं, जेके एक्सपेक्टेशन्स हुयूं त हीअ थींदो हीअ थींदो हीअ थींदो, IMF, वर्ल्ड बैंक, फलाणो, चाइना खां हेतिरा, सऊदी अरब खां हेतिरा, फलाणे खां हेतिरा, ऐं पोइ रीशेड्यूलिंग असांखे जॾहिं बरसातूं पयूं ऐं ॿोॾूं आयूं त असांखे असांजे अक्सर जेके आहिनि असांजे हुकुमरान तबिके सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हुनि इहो सुनहरी ख़्वाब ॾेखारिया त हाणे असां विक्टमहुड प्ले कंदासीं ऐं असां पूरी दुनिया खां पंहिंजा सॼा कर्ज़ जेके आहिनि उहे रीशेड्यूल कराईंदासीं। बहरहाल हाणे जेका अॼु ॾींहं ताईं जी सूरत हाल आहे उहा इहा आहे, बल्कि कल्ह ताईं जी सूरत हाल इहा आहे त मुल्क जो अॻूणो वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब चवे थो पियो त IMF न ईंदी त मुल्क डिफ़ॉल्ट कंदो ऐं IMF खे हिते आणण लाइ सख़्तु फ़ैसिला करणा पवंदा। छा थो चए मिफ्ताह इस्माइल साहब? कल्ह जेको आहे पंहिंजो हिकिड़े प्रोग्राम में हुन ॻाल्हि ॿोल कई आहे, छो त तव्हांखे ॿुधायो था। मैं समझता हूँ कि अगर ये मुश्किल फ़ैसले हमें, या थोड़े से मुश्किल हैं थोड़े से नहीं हैं, जो भी है, लेकिन ये फ़ैसले लेने पड़ेंगे। नहीं तो जिस राह पे हम जा रहे हैं वो राह पे, मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस राह पे हम जा रहे हैं अगर IMF नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डिफ़ॉल्ट से बचना। आई डोंट सी हाउ। मैं समझता हूँ IMF नहीं आएगी तो डिफ़ॉल्ट से मुश्किल हो जाएगा बचना। इन मौजू ते गुफ्तगू कंदासूं ऐं असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे नामियार इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको?
جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں نے بیچ میں 2 دفعہ اشارہ بھی کیا تھا، ان لوگوں نے دیکھا نہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب اب آواز ٹھیک ہے؟ جی ہلو. جی ڈاکٹر صاحب آواز ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچا نہیں جا سکتا اگر آئی ایم ایف نہیں آئی تو؟ یہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کا کہنا، اور اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس کے درمیان اس کے لیے آئی ایم ایف کو یہاں لانے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری اقتصادی منظرنامے کو؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کا کیا مطلب ہے؟ اگر دنیا کا کوئی ملک سب کہتے ہیں ہم پاکستان کی مدد نہیں کریں گے اور سب پاکستان کے دشمن بن جائیں تو ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ بات نہیں کرنا، بیوقوفی کی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اس کی میں وجوہات بتانا چاہتا ہوں جذبات میں آئے بغیر. اس لیے کہ ہمارا ملک ہے، آپ کا ملک ہے. اگر کسی کو کوئی سیاسی اختلافات ہیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، تو ٹھیک ہے، پھر وہ حکومت کو، حکمرانوں کو، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے. ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں. یہ ناقابل معافی جرم ہے. ڈار صاحب اگر ناکام ہوئے ہیں، میرے خیال سے ہوئے بھی ہیں، آپ ان کو کرٹیسائز کر دیں. شہباز شریف ناکام ہوئے، ان کو بھی کرٹیسائز کر دیں، سب کو کر دیں. لیکن پاکستان کے اوپر غلط باتیں پاکستان کے لیے کرنا میرے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہے. اب میں آپ سے بتا دوں کیوں میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک ہیں کچھ، کسی بھی وجہ سے انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی یقین دہانی کرائی ہے اور ہمیں بھی، اور آئی ایم ایف کو تحریری طور پر کہا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں گے. تو آپ کے خیال سے یہ اتنے سارے ممالک ہیں جو ہماری مدد کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو کمٹ کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی ہم ڈیفالٹ کریں گے؟ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نمبر ایک. نہیں، وہ جو دوست ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، وہ جو دوست ممالک جن کا آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ اس نے کافی تفصیل کے ساتھ جس انٹرویو کو میں کوٹ کر رہا ہوں جی اے نیوز پہ چلا ہے، شاہزیب خانزادہ کے ساتھ اس نے کہی، اور اس نے کہا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بندوبست کرنے تھے، ان کو پتہ تھا اتنا تھا، تو ان کے اپنا جو دور تھا اس میں کیا بندوبست کیا اس نے 6 مہینوں میں؟ تو اس کے جواب میں اس نے یہی کہا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھیں، میں ان کی بات کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. آپ میری بات سن لیجئے، چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ جانے، ان کی پارٹی جانے. یہ آپس کا نہیں، میرا سوال ہے اس میں، میرا اس کا سوال ہے اس سلسلے میں. اس کو میں آپ کریں نا مجھ سے سوال، میں اس کے سوال کا جواب نہیں دیتا. آپ سوال کریں. اس کو سوال کو میں اسی لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کمٹمنٹس تھیں اس دور میں ہو گئی تھی کہ یو اے ای سے سعودی عرب نے اور چائنا نے کمٹمنٹس آئی ایم ایف سے کر دی تھی کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کو اس حوالے سے دے رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہوئیں. یہی تو مسئلہ ہے. مجھے کیوں نکالا؟ میری گزارش سے آپ سن لیجئے. جی سر. 9 دسمبر 2022، ابھی بہت اس وقت آئی ایم ایف کا ہم پھنسے ہوئے تھے. 9 دسمبر کو آپ کو بھی پتہ ہے، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. بلومبرگ نے ایک رپورٹ شائع کی. وہ یہ کہ انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا ہے. تو سعودی عرب کی وزیر خزانہ نے کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی ہر ممکن مدد کریں گے. انہوں نے اس میں کوئی کنڈیشن انہوں نے نہیں لگائی. نمبر ایک، یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا پریکٹیکلی معطل ہے، لیکن اسی دوران میں سعودی عرب نے $3 ارب کے جو ہمارے پاس ڈپازٹ ایکسپائر ہو رہے تھے ان کو 1 سال کے لیے رینیو کر دیا ہے. وہ بھی تو ابھی کیا ہے نا. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی چند روز پہلے $1 ارب کے سکوک بونڈز جو ہیں میچور ہو رہے تھے، ہم نے وقت سے پہلے دے دیے. اس کے متعلق بھی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اور گورنر اسٹیٹ بینک نے $1 ارب ایک دن پہلے ہی دے دیا. اس وقت بھی یہی بات کر رہے تھے 5 دسمبر کو ڈیفالٹ ہوگا، وہ ہو گیا. نہیں ہوا ڈیفالٹ، ہم نے ادا کر دیا. دوسری بات میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتا دوں کہ چین کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ امریکہ اور یورپین یونین کے جو مجموعی ذخائر ہیں زر مبادلہ کے اس سے زیادہ ہیں. تو چین نے پاکستان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اپنے مفاد میں. لیکن اس سے پہلے ابھی چند روز پہلے چین کی ایک بینک ہے ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک،
اس نے پاکستان کو $500 ملین کا قرضہ دیا ہے. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر چین یہ سمجھتا ہے کہ ڈیفالٹ کرنے والے ہیں تو وہ کوئی پاگل ہے کہ جو اپنے $500 ملین پھنسائے گا. لیکن وہ تو پروجیکٹ اورینٹیڈ اپنا انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پروجیکٹ اورینٹیڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے قرضے کی صورت میں، تو وہ قرضہ ہم اس پروجیکٹ کے باہر کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. نہیں تو ہماری جو ہم کہیں اور استعمال کر رہے تھے، جو ہمارے پاس پیسے وہاں استعمال کر لیں گے. لیکن میں آپ کو 3-4 پوائنٹ بتا دوں تو بالکل واضح ہو جائے گا نا بات. جی جی آپ میرے اگر تھوڑی سی اجازت دے دیں کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، کیونکہ میں پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، اپنا مقدمہ نہیں لڑ رہا، اور یہ میرے لیکن میں ایمان کا چاہتا حصہ ہوں ہے. کہ ہر چیزیں دیکھنے کی پوائنٹ، لیکن میں جو چاہتا ہوں کہ ہر وہ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے ناظرین اور مجھے بھی تھوڑی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آپ جیسے ایکسپرٹ سے بات ہو رہی ہے تو میں چاہتا یہی ہوں کہ میں بھی خود سمجھ لوں اور میرے ناظرین بھی سمجھ لیں، ہر پوائنٹ کو وہیں پہ جو سوال ہو تو وہ میں آپ سے کرتا جاؤں. ہاں لیکن بہتر یہ کہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں میں مکمل کر لوں، ورنہ وہ کنٹینیوٹی ان کی خراب ہو جائے گی لوگوں کے لیے. چلیں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ابھی گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو $33 بلین کے ادائیگیاں کرنی ہیں 30 جون 2023 تک. انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ ان میں سے کچھ کا انتظام ہو چکا ہے، کچھ کا ہو رہا ہے اور کچھ کا ہو جائے گا. یہ ان کے الفاظ ہیں. مگر میں اپنے عوام کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس پر آپ غور فرما لیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سال کی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ $31 ارب سے زیادہ رہیں گی. یہ تو آپ کو پتا ہے. تو میں $31 ارب کی رقم کو آپ دیکھ لیجیے. $29 بلین کی ہماری ریمیٹنسز آئیں گی. پچھلے سال 31 ارب کی آئی تھی، میں کم بتا رہا ہوں. تو اگر $29 ارب کی ریمیٹنسز آتی ہیں، جو کہ 5 مہینے کا حساب ہو چکا ہے یہ، تو یہ ہمارے 60 ارب ہمارے پاس آ گئے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے آپ کو. اچھا، ہماری جو 5 مہینے کی امپورٹس ہیں وہ $26 ارب 5 مہینے کی. تو اگر 5 مہینے کی امپورٹس ہماری $26 ارب ہیں تو 12 مہینے کی $60 ارب ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز سے اور ہماری ایکسپورٹ سے اس سال ہماری امپورٹس پوری فائنینس ہو جائیں گی. ایگریڈ؟ کلیئر ہے؟ اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہمارے اوپر جو ٹوٹل بیرونی قرضے ہیں وہ ہے $97 بلین، $97 ارب. اسی میں سے ڈیفالٹ کریں گے نا، اس سے علاوہ تو نہیں کر سکتے. لیکن شوکت ترین صاحب نے بھی انہی کی طرح یہ کہنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ $97 بلین کے جو یہ قرضے ہیں ان کو ریشیڈول کرا لیں. انہوں نے بھی دنیا کو یہ بتایا کہ اس کے بعد کام نہیں چلے گا. اب ان کو کون سمجھائے خدا کے لیے، IMF کے قرضے ریشیڈول نہیں ہوا کرتے. ہمارے جو بونڈس ہیں جو ہمیں میچور ہو رہے ہیں وہ تو ریشیڈول ہوا ہی نہیں کرتے. تو $97 بلین کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں بتا دوں ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیے اس میں جو $97 بلین میں سے جو پیرس کلب ہے اس کے قرضے 38 سال کے لیے ریشیڈول ہوئے ہیں. تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ 97 کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ IMF کے قرضوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہے ہی نہیں. تو جب یہ نہیں ہے تو اس کے بعد سعودی عرب نے، میں نے آپ کو بتایا ابھی $3 ارب کے ریشیڈول کر دیے. اب اس نے یہ کہا ہے کہ جی ہم مزید مدد کریں گے، یعنی $3 ارب اور دے دیں گے آپ کو، اور کچھ ادھار تیل کمٹ کیا انہوں نے ایک چیز. مگر دوسری اہم بات میں آپ کو بتا دوں، سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرضے ہیں کس کے ہمارے اوپر؟ ہمارے قرضے ہیں چین کے. تو آپ کے خیال سے چین اپنے قرضوں کی وجہ سے ہمیں ڈیفالٹ کرائے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں یار، خدا کے غضب سے ڈرے. چین کے ہمارے اوپر سب سے زیادہ قرضے ہیں، اور چین کا دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ہے، وہ کون سا ہے؟ سی پیک. امریکہ، یورپین یونین اور IMF یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں، چین کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم اس میں ڈیفالٹ کرتے ہیں چین کی وجہ سے تو سب سے زیادہ نقصان تو چین کا ہوگا. تو آپ کے خیال سے چین اپنے مفاد میں یہ چاہے گا کہ وہ اپنے قرضوں کی ریشیڈولنگ نہ کرے اور ہم سے کہہ دیں جی ہم ڈیفالٹ کر دیا آپ نے؟ کیوں؟ $1000 ارب کی چین سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے دنیا میں. اس کی جنگ ہے معیشت کی امریکہ کے ساتھ. وہ اپنی کرنسی کو اوپر لانا چاہتا ہے. وہ اپنے ممالک کو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اپنے زیر اثر لانا چاہتا ہے. تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرائے گا اس لیے کہ جی میں آپ کے قرضے ریشیڈول نہیں کر رہا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بات، آپ جو سوال کرنا چاہتے کر لیجیے. ابھی میں اسی بات پہ ہی شروع کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہوئے تھے امریکہ،
اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی اینٹنی بلنکن صاحب سے جو اپنا سیکریٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے ہیں، تو اس نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ چین سے بات کریں، اس کے قرضے ریشیڈول کروا لیں، کیونکہ وہ جو ہے آپ کے قرضوں کا، اور کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہم IMF کو روک دیں گے کیونکہ یہ پیسے لے کے آپ چین کے قرضے اتاریں گے۔ تو چین کے قرضوں کو جو امریکہ دیکھ رہا ہے وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ چین آخر پاکستان کے حوالے سے کرتا کیا ہے۔ اب چین کو لے کے اگر سوچیں تو 3-4 منظرنامے جو ہے وہ ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپ کے ذریعے ممالک کے اندر گھس جاتا ہے، قرضے دیتا ہے اور پھر ہمبن ٹوٹا ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے ایسٹس آپ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی آپ یہ ہمیں دیں۔ ہمبن ٹوٹا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کیا ہوا کہ وہاں پہ وہ ڈیفالٹ سے نہیں بچ سکے۔ چائنا ہمیں بیل آؤٹ کتنا کرے گا، ہم سے ہمارے جو ایسٹس ہیں کتنے لے گا، یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے اب تک اس حوالے سے کوئی نوید سنائی نہیں ہے۔ اگر نوید سنا دی ہوتی تو شاید یہ آج ہم اور آپ یہ ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں آج تک یہ چائنا کی طرف سے، جس طرح آپ نے سعودی عرب کی بات کی، چائنا کی طرف سے آؤٹ رائٹلی یہ میسیج نہیں آیا، دنیا کو نہیں گیا کہ بھائی ہمارے جو قرضے ہیں ہم ان کو ریشیڈول کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے میں پہلے آپ سے بتا دوں، آپ کا جواب دینے سے پہلے، کہ پاکستان 30 جون 2023 تک ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ یہ آپ بالکل، میں آپ کو وجہ آپ کو بتا دوں۔ اب یہ میں چین کے جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک اور اینگل بتا دوں۔ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے یوکرین اور روس کی، اس کی وجہ سے امریکہ اور یورپین یونین کی جو معیشت ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے۔ وہاں کساد بازاری ہے، وہاں پر مہنگائی ہے، وہاں کے مرکزی بینک جو ہیں وہ شرح سود کو بڑھا رہے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ امریکہ اور یورپین یونین پریشان ہیں، کیا وہ ایک اور اتنا بڑا دھچکا مول لے سکتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان جوہری طاقت، آبادی کے لحاظ سے 5 بڑا ملک، ان کا حلیف سمجھا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر کے ایک اور مسئلہ کھڑا کرنا ہے عالمی مالیاتی نظام کے لیے، ایک چھوٹی سی رقم کے لیے۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی رقم ہے۔ یہ عالمی منظرنامے میں چین اور امریکہ کے لیے جو ہماری ادائیگیاں کرنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو اس وقت افغانستان میں ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، آج بھی ہے، کم ہے، پہلے سے ہے، تو ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ خود کرائسس کا شکار ہیں۔ ایک اور جو ہے عالمی جو مالیاتی نظام میں اتنا بڑا دھچکا جوہری طاقت کا ڈیفالٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ بھی نہیں چاہیں گے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں آج پاکستان کو کمزور کریں، پاکستان کی معیشت کو کمزور کریں، پاکستان کو غیر مستحکم کریں، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام میں اعتماد کا بحران پیدا کریں، پاکستان کی حکومت اور عوام میں بحران کا بحران پیدا کریں، اور لوگوں کو پاکستان کے مستقبل سے مایوسی اور بددلی کر دیں تاکہ وہ کمزور ہو جائیں، تاکہ جس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہ رہے، آج تو ہے لیکن کل نہیں رہے گی، جس وقت وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کے جوہری پروگرام پر حملہ کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، جس وقت وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو نقصان پہنچانا ہے، تو وہ ڈیفالٹ پاکستان کو کرائیں گے۔ لیکن اس وقت بھی ڈیفالٹ اس وقت ہوگا جب پاکستان کی حکومت جو بھی اس وقت ہوگی امریکہ کی آشیرواد چاہتی ہوگی، ڈاکٹر اور صاحب، وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم خودکشی کرنا چاہتے میں ہیں۔ تو تو یہ جب یہ گٹھ جوڑ جس وقت ہوگا، اس گٹھ جوڑ کے بعد خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا، نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لیکن میں یہ بتا دوں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، اپوزیشن کو یا کسی اور کو، کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ سے بچ رہا ہے اس میں شہباز شریف کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں جو ہے نا کوئی کمال نہیں ہے اسحاق ڈار کا۔ یہ نہ سمجھے میں کسی ایک پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ معاملہ ہے، دنیا یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ہم جو ہے ڈیفالٹ کریں، اس لیے بچے گا۔ اس کا کریڈٹ میں کسی کو نہیں دے رہا ہوں، اس لیے اپوزیشن والی یا تحریک انصاف والی نے سوچا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹر دونوں صاحب کی میں بات نہیں پھر کر رہے۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ جو سارا آپ نے تجزیہ پیش کیا یہ ایک سیاسی اپنا نیریٹو کے طور پر تو سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ چین جو اس وقت گلوبل پاور کے طور پر آپریٹ کر رہا ہے اور اس نے اقتصادی طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہ اس وقت جس طرح آپ نے کہا کہ روس اور یوکرین کی وار کی وجہ سے وہ اس کو مسائل بھی ہیں، یہ سیاسی طور پہ تو سمجھ میں آنے کی بات ہے۔ میں نے تو ایک سمپل سوال کیا ہے کہ اس وقت پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہوا ہے
جس طرح آپ نے کہا کہ سعودی عرب نے اعلان کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اسی طرح چائنا کی طرف سے دنیا کو یہ میسج ابھی تک نہیں گیا کہ سب سے زیادہ قرضہ پاکستان کے اوپر ہمارا ہے اور ہم اس کو 1 سال کے لیے، 2 کے لیے، 3 کے لیے ہم اس کو ری شیڈول کر رہے ہیں۔ یہ ابھی تک اعلان نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور جو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں یا کوئی بھی کہہ رہا ہے، ہم کسی کی ذات پہ نہ کرٹیسائز کرنے کے لیے آج بیٹھے ہیں، نہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ چائنا کی طرف سے اب تک یہ کلیئر بات اگر آ گئی ہوتی تو شاید ہم یہ آج ہمارا موضوع نہ ہوتا، ہم کوئی اور موضوع ڈسکس کر رہے ہوتے۔ فیاض صاحب، آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے، بڑا اچھا کہ آپ نے سوال اٹھا دیا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، چین ایک طرف پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان ان کا دوست ہے، چین سی پیک کو بچانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے، لیکن چین اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک بڑی ریسپانسبل جو ہے طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ چین یہ چاہتا ہے کہ جی ان کی جو کرنسی ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی بنے۔ چین یہ چاہتا ہے کہ عالمی مالیاتی نظام میں، آئی ایم ایف میں، ورلڈ بینک میں ان کا رول بڑھے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حصہ بہت کم ہے، امریکہ اور یورپی یونین کا زیادہ ہے، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حصہ وہاں بڑھے۔ تو وہ پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات طے کریں، کیونکہ اگر آئی ایم ایف کو بائی پاس کر کے چین کھل کے یہ سامنے آ جائے، وہ آئے گا سامنے، وہ کھل کے سامنے آ جائے تو پھر پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے نا، پاکستان کے جوش و خروش ٹھنڈا ہوگا۔ تو دنیا یہ کہے گی کہ عالمی مالیاتی نظام میں اس نے ان اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ چائنا کے ساتھ ابھی سفیر، ہمارے جو یہاں پر سفیر ہیں، ان کے ساتھ ڈار صاحب خود جا کے ملے ہیں، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جا کے گئے۔ یہ ایک چیز یہ ہے، میری گزارش آپ سن لیں، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے آپ کو ہر حالت میں جب معاملات طے کرنے ہی ہیں، ہر حالت میں طے کرنے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ کریں، وہی تو خودکشی ہوگی۔ تو جب آپ کے معاملات طے کرنے ہیں تو چین یہی کہتا ہے تھوڑا صبر کر لیں، ان کو تو اس سے پولیٹکس سے دلچسپی نہیں ہے، وہ کھل کے نہیں آئیں گے اس حد تک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آئی ایم ایف کا آپ کا پروگرام ہے، جس دن آپ آئی ایم ایف کا پروگرام کریں گے، جو آپ کو کرنا پڑے گا، اگر کا سوال ہی نہیں ہے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس $6.7 ارب کے ریزروز ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ چیز کریں گے تو پھر وہ سامنے آئے گا۔ میں تو بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں، وہ عالمی نظام کو دھچکا نہیں دینا چاہتا پاکستان کی خاطر، اس لیے خاموش۔ عالمی نظام کو دھچکا تو چائنا دینا چاہتا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ پاکستان کا جب اپنا وفد گیا ہوا تھا پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ کے اپنا سربراہی میں، تو اس وقت یہ جو باتیں ہوئیں اس میں یہ معاملہ طے ہوا کہ اب پاکستان، جو کسی زمانے میں پہلے بھی یہ مطالبہ آیا تھا کہ اب جو ہے وہ چائنیز کرنسی کے ساتھ ٹریڈ ہوگا پاکستان اور اس کے درمیان۔ اب جو وہاں پہ گئے ہیں شی جن پنگ صاحب سعودی عرب، وہاں پہ عرب ریاستوں کی جو سمٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ، اس میں بھی اس نے یہی بات کی ہے۔ چائنا تو ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے، ساری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو آپ کا ٹریڈ ہوگا وہ اپنا ڈالر میں نہیں ہوگا بلکہ یوان میں ہوگا، جو چائنیز کرنسی ہے۔ تو عالمی مالیاتی سسٹم کے لیے تو یہ سب سے بڑے دھچکے کی بات ہے۔ نہیں دیکھیے، پہلے میں آپ کو بتاؤں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دھچکا دینا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے اور ورلڈ بینک جو ہے، اس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ان اداروں کو تباہ کرنے کے بجائے اس اداروں میں اپنے ووٹنگ رائٹس بڑھائے۔ میں بالکل واضح طور پہ بات کروں، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں ان کا عمل دخل ہو، آئی ایم ایف میں ان کی شیئر ہولڈنگ زیادہ ہو، ورلڈ بینک میں ان کی شیئر ہولڈنگ زیادہ ہو، اور ان کی کرنسی کو اتنا ہی اسٹیٹس مل جائے آگے چل کے جتنا کہ ڈالر کو ہے، وہ یہ ان کا مقصد ہے۔ تو وہ پاکستان سے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری کرنسی میں ٹریڈ کریں تو یہ ہمیں کرنی چاہیے اور کریں گے، لیکن اس میں کچھ مشکلات ہیں کیونکہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس نہیں ہے۔ تو ہماری جب ہم امپورٹس کریں گے، ہم ڈالر سے کنورٹ کرانا پڑے گا، تو جس وقت اس کا برج کم کرنے کے لیے ہم ابھی ذرا سی سست روی سے کر رہے ہیں۔ تو میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ چین نے اپنا انفلوئنس بڑھانا ہے ان اداروں میں بھی، تو اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی ہمیں عالمی نظام کی پرواہ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا ہے گا نا، اسی نظام کے تحت اس کو اپنے آپ کو اوپر لانا ہے اور اپنے وہ بنانا ہے، تو یہ تو وہ کرے گا۔ لیکن جو چیز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حجم قرضوں کا اتنا کم ہے عالمی نظام کے تحت جو پاکستان میں قرضے ہیں، اور آپ کو یہ نظر انداز کیوں کر رہے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے، جس کو آٹونومی مل چکی ہے، اب 9 دسمبر کو انہوں نے ایک ڈیٹیل دی ہے کہ ہم نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں، کن لوگوں نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے، کس طریقے سے ہوگا، یہ چیز ہو رہی ہے۔
اگر یہ نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر یہ چیزیں ہوتی نہیں. مسئلہ میں پھر کہہ رہا ہوں اصل میں جو لوگ ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں وہ حکومت کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اٹیک کریں دوسرے طریقے سے, پاکستان کی شیلڈ بنا کے نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کا کمال نہیں ہوگا اگر پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا, جو کہ نہیں لیکن کرے گا. ڈاکٹر صاحب نہ جو اسحاق ڈار کا کمال ہوگا. اس میں جو یہ ہے پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن, پاکستان کی امپورٹنس اور جو خطے میں ہماری اہمیت ہے اس کی وجہ سے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا ہے, ظاہر ہے جب چائنا یہ چاہتا ہے, جو آپ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کہہ رہے ہیں کہ چائنا عالمی مالیاتی اداروں کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے, اور وہ پوری دنیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ اپنی کرنسی میں کرنا چاہتا ہے. تو اب جو دنیا کے اندر سنگل کرنسی ہے عالمی لیول پہ ٹریڈ کی, جب اس کو چیلنج آئے گا تو وہ چیلنج جس کو آئے گا وہ بھی تو اپنا ایفرٹس لیں گے نا. وہ تھوڑی چائنا کو اسپیس دے دیں گے کہ ہاں آپ ایسا کرتے پھریں. تو اب پاکستان IMF پاکستان کے معاملے پہ بالکل چپ بیٹھا ہوا ہے. جو گارنٹیز کی آپ نے بات کی دوست ممالک کی, وہ تو ملی ہوئی ہیں, پھر بھی IMF نہیں آ رہا. تو اب کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چین اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک اپنا پارٹنرشپ ہے اس میں یہ اگر سلسلہ شروع ہو گیا کہیں ایک جگہ سے بھی کہ یوان میں شروع ہو گیا, یہ روس کے علاوہ کسی اور اس میں کسی ملک نے شروع کر دیا, تو پھر تو یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا. پھر تو ظاہر ہے ویسٹرن ورلڈ کو ایک بہت بڑا چیلنج آ جائے گا. آپ اس بات کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں کہ ادھر سے IMF کو راضی کرنے میں آج جو ہے وہ چین کا رول نہیں ہے, آج امریکہ کا رول ہے. اگر امریکہ کہے گا, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا کہ ٹرمپ کے وزیر خارجہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم IMF کو روک دیں گے. وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. IMF تو امریکہ کا ادارہ ہے آج تک, جب تک چین کا اثر رسوخ بڑھے. لیکن آج IMF کیوں اسپیس دے گا چائنا کے لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یوان میں ٹریڈ کرے اور پھر پاکستان کو بیل آؤٹ بھی دے؟ بھائی صاحب آپ کی جو آواز بہت کٹ رہی تھی, لیکن میں جو کچھ سمجھا ہوں تھوڑا بہت, تو ایک دو باتیں آپ کو بتا دوں. چین دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ریسپانسبل اسٹیٹ ہے. FATF میں چین نے اگر چین چاہتا ہے تو پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکال کے لیے کردار ادا کر سکتا, لیکن اس نے یہی کہا کہ نہیں, آپ نظام کے تحت آئیے, ان کی جو شکایتیں دور کریں. تو چین نے بھی پاکستان جس وقت ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اس کی صدارت چین کر رہا تھا, یہ نہ بھولیں. چین پھر بھی پاکستان کو ایکسٹینڈ کیا گیا. یہ بھی نہ بھولیں کہ پاکستان اور چین کی جو مجموعی تجارت ہے اس سے 4 گنا زیادہ جو ہے چین اور بھارت کی ہے. تو اس کو اپنے عالمی نظام میں اپنا ایک اسٹیچر چاہتا ہے, لیکن وہ اپنے ہی اسی مفاد میں پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دے گا. اس کے لیے بہت معمولی بات ہے نا, 3000 ارب ڈالر سے زیادہ مطلب اب لے دے کے وہ کیسے ہمیں چند ارب ڈالر کی ڈیفالٹ کرنے دے گا, اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو میں تو پاکستان کا مقدمہ آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, بار بار کہہ رہا ہوں. یہ لوگ جو شور کر رہے ہیں وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کر رہے ہیں. ان کو چاہیے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اب چائنا کے رحم و کرم پہ ہے پاکستان کی معیشت کا آگے والا مسئلہ. اب چائنا کیا کرتا ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. IMF کو ہم کس طرح راضی کرتے ہیں. ہماری خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب سے آنے والے دنوں میں یہ پوچھیں کہ جو IMF کو ٹیبل پہ لانے کی بات ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. یہ بنیادی سوالات ہیں, لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین تاں کا وٹھو تھا اجازت. پہلے میزبان فیاض نشکی تا اجازت سدائیں گڈ وری سبحانے کا پروگرام میں ملے.